बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज भी दो तीन अहम मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला है, और दूसरा अब जो पाकिस्तान के सदर चीन के दौरे पर हैं, चीन के सदर और पाकिस्तान के सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जो है, ये ख़ासा अलार्मिंग है अफ़गान हुकूमत के लिए। इस मामले पर बात करनी है। अफ़गान नायब जो एक गवर्नर हैं एक सूबे के बदगीस के, इसके बेटे को एक कार्रवाई में पाकिस्तान के अंदर मारा गया। उसकी लाश अफ़गानिस्तान के हवाले की गई है, और इस हवाले से अफ़गान हुकूमत ने ताहाल कुछ नहीं कहा। एक बड़ा हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में करक बहादुर खेल के इलाके में। 3 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है, और 6 पुलिस एहलकार जो हैं इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। इन सारे मामलात के हवाले से हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले उस अपील के हवाले से बात करते हैं जो अफ़गान जो वज़ीर बराए मुहाजिरीन और जो अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी के मामलात के हवाले से एक वज़ारत कायम की गई है, उसके निगरान वज़ीर मौलवी अब्दुल कबीर, जिनको हाल ही में ये ज़िम्मेदारी दी गई है। इससे पहले आपको पता है कि खलीलुर्रहमान हक्कानी इस वज़ारत के इंचार्ज थे। उनको फिर शहीद किया गया एक हमले में, ख़ुदकुश हमले में। मौलवी अब्दुल कबीर ने अपील की है ईरान से और पाकिस्तान से, और इस अपील में ये कहा गया है कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये अफ़गान मुहाजिरीन के साथ नरमी बरतें, क्योंकि शिकायत ऐसी आ रही हैं, मौसूल हो रही हैं अफ़गान हुकूमत को कि ईरान में भी और पाकिस्तान में भी जो है अफ़गान मुहाजिरीन के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक में जो पनाहगज़ीन हैं वो इंतहाई तशवीश में मुब्तला हैं। अब अगर ईरान की पॉलिसी के हवाले से देखा जाए तो वो बड़ी सख्तगीर पॉलिसी है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आज़ादियाँ हासिल हैं, बहुत ज़्यादा नरमियाँ हासिल हैं अफ़गान पनाहगज़ीन को, लेकिन साथ साथ जो शिकायत होती हैं, ज़ाहिर है कि ईरान की हुकूमत से भी शिकायत हैं, पाकिस्तानी जो हुकाम हैं उनसे भी अफ़गान पनाहगज़ीन को शिकायत हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह की कोई अपील की गई हो। संजीदा कोई इक़दामात जो हैं वो अफ़गान हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आते। इस किस्म की जो स्टेटमेंट है या इस किस्म की जो अपील है ये तो की जाती है, लेकिन उस हवाले से फिर ठोस इक़दामात नहीं उठाए जाते। जैसे अगर निगरान वज़ीर हैं अफ़गान मुहाजिरीन के, तो फिर उनको पाकिस्तान आना चाहिए, यहाँ पर उनको इस्लामाबाद में हुक्काम के साथ बात करनी चाहिए, संजीदा बात करनी चाहिए। इसी तरह उनको ईरान जाना चाहिए, वहाँ पे ईरानी हुक्काम के साथ संजीदा जो है वो बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि लाखों की तादाद में ईरान में भी अफ़गान मुहाजिरीन हैं और जिनको ज़ाहिर है कि कैंपों तक महदूद रखा जाता है, और सरहद के ऊपर भी बहुत कड़ी निगरानी की जाती है। ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के हवाले से जो सरहदी पॉइंट्स हैं यहाँ पे बात की जाए, तो जितने अफ़गान मुहाजिरीन के बारे में कहा जाता है कि वो एक मख़सूस अरसे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में वापस चले गए हैं, कोई 8 लाख की तादाद बताई गई है पिछले साल सितंबर से अब तक। लेकिन साथ साथ में ये लोग वापस भी आते हैं। ये जो आमद और रफ्त का सिलसिला है ये ज़ाहिर है कि रुकता नहीं है, बावजूद इसके कि बहुत सारी पाबंदियाँ और बहुत सारी बंदिशें, कभी सरहदी पॉइंट्स खुले तो कभी बंद, तो इसके बावजूद ये जो आमद और रफ्त का सिलसिला है ये चलता रहता है। हाल ही में जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बेदखल करने का एक फ़ैसला सामने आया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो इस चीज़ ने बड़ा तशवीश में मुब्तला किया। इससे पहले हम ये देख सकते हैं कि जब हामिद करज़ई की हुकूमत थी, जब अशरफ गनी की हुकूमत थी, और इसके बाद जब तालिबान दोबारा बरसर इक़्तिदार आए हैं, इनमें से किसी भी हुकूमत ने अफ़गान मुहाजिरीन के मामले को संजीदा नहीं लिया। अब फ़र्ज़ तो इनका भी बनता है, ज़िम्मेदारी तो इनकी भी बनती है। अगर इनका ये दावा है कि वहाँ पे अमन भी कायम हो चुका है, वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी अब नहीं हो रही, और वहाँ पर मईशत भी अगर इनके बकौल मुस्तहकम हो रही है,
تو پھر افغان جو پناہ گزین ہیں ان کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے، ان کو اپنے وطن کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ وقت آ چکا ہے کہ ایران سے اور پاکستان سے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ افغان شہری آباد ہیں، جو ماہرین ہیں مختلف شعبوں کے، ان کو آنا چاہیے اور اپنے وطن کی آباد کاری میں، اس وطن کی بحالی میں کہ جو جنگ زدہ ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو جو انچارج وزیر برائے مہاجرین ہیں ان کی بات تھی، ان کی اپیل ہے۔ اس حوالے سے اگر افغان کابینہ کا کوئی اجلاس ہوا ہو اور اس معاملے پہ بات ہوئی ہو تو کم از کم میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ جو سپریم لیڈر ہیں امارت اسلامی افغانستان کے، انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی ٹھوس آج تک کوئی بیان میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے یہ کہا ہو ایران سے، پاکستان سے اور اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہو۔ شاید افغان حکومت، افغان معیشت اتنا زیادہ بوجھ لاکھوں افغان پناہ گزین کی واپسی کا نہیں اٹھا سکتی، یا ان کی بحالی، ان کے لیے خوراک کا بندوبست، ان کے لیے روزگار کا بندوبست، ان کے لیے رہائش کا بندوبست جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب انوار الحق کاکڑ پاکستان کے نگران وزیر اعظم تھے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تورخم بارڈر پر افغانوں کی حالت زار دیکھی، تو اس میں افغان بچے، افغان خواتین، افغان جو بوڑھے ہیں، ان کی حالت زار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے اور اس معاملے میں بہت سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ اچھی یادوں کے ساتھ پاکستان سے رخصت ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی فائدے کی چیز ہے، یہ پاکستان کے سفیر کے طور پر وہاں پہ کام کریں گے۔ لیکن اگر یہ بد اعتمادی کے ساتھ جائیں گے، ناراض ہو کے جائیں گے، باوجود اس کے کہ پاکستان نے کوئی 40-45 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے، لیکن بہت سارے عناصر اب بھی ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے بارے میں نہ اچھا سوچتے ہیں اور نہ اچھا بولتے ہیں۔ تو اس میں افغان میڈیا کا بھی کردار ہے، اس میں ایسے جو نام نہاد افغان دانشور ہیں ان کا بھی کردار ہے، اور جو بہت حوالوں سے پاکستان کے خلاف پھر زہر اگلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی عناصر جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں، وہ افغانستان کے حوالے سے زہر اگلتے ہیں، اور یہ جو دونوں پڑوسی ممالک ہیں ان کے مابین غلط فہمیاں جو ہیں ان کو ہوا دینے کی یہ عناصر کوشش کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاملات درست سمت کی جانب بڑھیں اور دونوں ملکوں کی کہ جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، دونوں ملک کے جو کاروباری طبقات ہیں یہ ایک دوسرے سے استفادہ کریں۔ جو جغرافیائی اہمیت ہے پاکستان کی اور افغانستان کی، دونوں ملکوں کو مل کر اس جغرافیائی اہمیت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اس اپیل کے حوالے سے بات ہوئی۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ پاکستان اور چین نے مشترکہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے دونوں ملکوں کے صدور کی ملاقات کے بعد، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے یہ پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں نے افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بات کی ہے اور دونوں ملکوں کے سربراہان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ افغانستان میں ایک ٹھوس امن کے قیام کے لیے، وہاں پہ استحکام کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا جائے گا، اور جو مشترکہ چیلنجز ہیں جیسے یہاں پہ جو چینی مفادات ہیں، جو ماہرین ہیں جو پاکستانی پروجیکٹس میں کام کرتے ہیں، یا جو افغانستان میں ان کے جو مفادات ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں جہاں پہ ان کے ماہرین، چین کے ماہرین افغانستان کے اندر کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس کے ماہرین امن سے رہیں، سکون سے رہیں، اور افغانستان کے اندر بھی سکون کے ساتھ ان کے جو ماہرین ہیں وہ رہیں۔ حال ہی میں ایک چینی کاروباری شخصیت کو قتل کیا گیا تھا افغانستان کے اندر، اور اس کی ظاہر ہے کہ تحقیقات ابھی تک اس کا کوئی ٹھوس تحقیقات کی رپورٹ جو ہے وہ افغان حکومت نے جاری نہیں کی۔ تو بہت سارے حوالوں سے اب کہہ سکتے ہیں کہ چین اور پاکستان مشترکہ طور پر دباؤ ڈال رہے ہیں افغانستان کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک تشویش کی صورتحال ہے افغان طالبان کے لیے۔ لیکن اگر بہت سارے حوالوں سے دیکھا جائے تو دنیا بھر کی مختلف جو تنظیمیں ہیں یا جو مختلف بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی افغان طالبان کو زیر دباؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ پھر ان کی طرف سے تردید یا وضاحت سامنے آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کا جو دباؤ ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔
بات کرتے ہیں آتے ہیں جو ایک اور معاملہ ہے پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ طور پر جو ایک کشیدگی کی صورتحال ہے، اس میں ظاہر ہے کہ الزامات لگائے جاتے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی اور افغان سائٹ سے بھی۔ اب حال ہی میں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی صرف ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں سے پھر منصوبہ بندی ہوتی ہے اور ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں موجود ہے۔ پھر یہ کہا جانے لگا کہ جی ایسے وارداتوں میں افغان باشندے بھی ملوث ہیں۔ اب جو بادغیس صوبے کے نائب گورنر غلام محمد احمدی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا بیٹا بدر الدین یہ ڈیر اسماعیل خان میں ایک کارروائی میں مارا گیا اور ساتھ میں پاکستانی ملیٹنٹس بھی اس کارروائی میں مارے گئے۔ اس بدر الدین نامی شخص کی جو لاش ہے وہ افغان حکومت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ افغان حکومت نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی ایک بار پھر تصدیق کی ہے، کہاں ایک افغان شہری جو بدر الدین کے نام کا تھا اور جو موجودہ بادغیس کے جو نائب ڈپٹی جو گورنر ہیں ان کا یہ بیٹا ہے اور اس کی میت افغانستان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک جواز کے طور پر اس واقعے کو پیش کیا جائے گا کہ جی جو افغان سرزمین کے حوالے سے پاکستان کا دعویٰ ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی اس میں صداقت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو مسلسل زیر دباؤ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ بہادر خیل میں ایک چیک پوسٹ پر ملیٹنٹس کے گروپ نے حملہ کیا۔ ملیٹنٹس کے اس گروپ میں کتنے لوگ تھے یہ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر 2 گھنٹے تک مقابلہ جاری رہا۔ 3 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے، 6 پولیس اہلکار اس میں جو ہے وہ زخمی ہوئے، جن میں سے 2 یا 3 کو مزید علاج کے لیے پشاور منتقل کیا گیا ہے۔ اب کرک کا علاقہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو ایک تاریخ رہی ہے یا اس کا جو ریکارڈ رہا ہے ملیٹنسی کے حوالے سے، یہاں پہ بہت کم ایسی وارداتیں ہوئی ہیں۔ خرم کا علاقہ ہے کرک کا، کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک ویڈیو آئی تھی کہ باقاعدہ ملیٹنٹس نے گاڑیوں کی تلاشی لی تھی، اس میں سرکاری لوگوں کو وہ ڈھونڈتے رہے، تو اس چیز سے بھی تشویش بڑھ گئی تھی سیکیورٹی اداروں کی کہ کرک جیسے ضلع میں جہاں پہ شرح خواندگی بھی بہت زیادہ ہے باقی ضلعوں کی نسبت، اور وہاں پہ اس قسم کی جو موجودگی ہے ملیٹنٹس کی، تو یہ ظاہر ہے کہ تشویش کا باعث ہے۔ اب یہ جو 2 گھنٹے کا مقابلہ ہوا ہے تو ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ضلع میں بھی ملیٹنٹس کی موجودگی ہے۔ تو پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کا بڑا حملہ ہوتا ہے، ملیٹنٹس کا بھی جانی نقصان ہوتا ہے۔ اس واقعے میں ملیٹنٹس کا کتنا جانی نقصان ہوا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اتنا بتایا گیا خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے کہ اس حملے کو پسپا کر دیا گیا اور یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے چیک پوسٹ کے اوپر اور پولیس اہلکاروں پر قبضہ یعنی ان کو اغوا کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس جو باقی تھے انہوں نے 2 گھنٹے مقابلہ کیا اور ملیٹنٹس جو ہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی قسم کے معاملات میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں اور آپ کو آگاہی دوں۔ آپ نے میرا چینل اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔